बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं द उर्दू गज़ल। मैं हूं डॉक्टर खावर चौधरी। आज हमारी मेहमान शख्सियत है राजा नूर मोहम्मद निज़ामी साहब। आप मुअर्रिख हैं, मुहक्किक हैं, किताबदार हैं, माहिर आसार कदीमा हैं, हमजहद शख्सियत हैं, हौसला मंद और दिलेर भी हैं। आइए आपकी मुलाकात उनसे कराते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। ऋषभ, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया कुछ गुफ्तगू का या लोगों तक पैगाम पहुंचाने का। मेरी खुशबख्ती है कि आप जैसे लोग मेरे हल्का अहबाब में शामिल है और मेरी दरख्वास्त पर तशरीफ ले आते। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आपको ये किताबें जमा करने का और नवादरात जमा करने का शौक कहाँ से हुआ? देखिए जी, जैसे कि मैंने आपको मुख्तलिफ गुफ्तगू में बताया कि एक तो बिल्कुल जहाँ मेरा घर था, मेरे घर के अंदर उलमा के घर थे, वहाँ बहुत कुतुबखाने थे बेशुमार। तो हम बचपन में वहाँ जाते थे तो उन किताबों को देखते थे, उनको गर्दानी करते थे। समझ तो होती नहीं थी, बचपन की बात है जब मैं बिल्कुल बच्चा था। लेकिन वहां से मुझे ऐसे जरासीम जो है मेरे अंदर दाखिल हुई किताब दोस्ती के या किताब के हवाले से कि फिर मैं जो है किताब और मैं जो है लाजुम मजलूम हो गए। जब मैं तकरीबन 9वीं क्लास में पढ़ रहा था तो उस वक्त मैंने बच्चों के रसायल, तालीम और तरबियत, बच्चों की दुनिया या इस तरह के रसायल पढ़ने शुरू किए। तो फिर वो मैं दिन ब दिन आगे ही बढ़ता था। मैंने सुना है आपने खोटे सिक्के बचपन में जमा करना शुरू कर दिए थे। जी, ये सही बात है कि मैं जब बच्चा ही था तो मुझे घर से जो है वो मिले पैसे कि आप दुकान से कुछ ले लें। तो मैं दुकान पर गया था, ये काले हम लोग जो होते हैं गर्मियों में वो ले लें, सर्दियों में ले लें उनके लिए। तो जब वो दुकानदार ने उसको अपने जो उसकी वो बक्सी थी, सैफ था, उसको ढक्कन ऊपर किया तो वहां मुझे बड़े अजीब और गरीब किस्म के सिक्के जो हैं वो सुराख वाले और किंगरों वाले और इस तरह। तो मैंने उससे पूछा कि जो दुकानदार था उसका नाम तो गुलाम रजा था, काला जैसा हम कहते थे। मैंने कहा काला जैसा ये क्या कहते हैं कि ये खोटे सिक्के हैं। तो मेरे पास जो सिक्के थे मैंने कहा जी ये खरे सिक्के लें और जो वो खोटे सिक्के वो मुझे दें। तो वो अब भी महफूज है आपके पास या आगे पीछे? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह वो सिक्के आज भी मेरे पास महफूज है। बहुत तादाद में ज्यादा थे, कुछ अपने अजीजों को या इस तरह जो शौकीन है उनको दिए हैं, लेकिन अच्छे खासे आज भी मेरे पास वो महफूज है। अच्छा, तो मैं राजा साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपका जो नवादिरात का खजीना है उसमें क्या क्या चीजें पड़ी हुई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरा जो नवादिरात का खजीना है पाकिस्तान में वो बहुत ही अहम तरीन जो अजायब घर हैं या म्यूजियम है उनमें से एक है कि उसमें देखें इतना कुछ पड़ा हुआ है कि मैं आपको बताऊं तो आप हड्डी और इसके लकड़ के बोतल हैं। अच्छा। बाली इंडस जो है इंडस सिविलाइजेशन उसके बर्तन हैं, हड्डी और पत्थर के औजार हैं हजारों साल पुराने। इस तरह जो ज़माने कदीम से आज तक जो मतरूक चीजें होंगी हैं उनमें बर्तन हैं, औजार हैं, हथियार हैं, उसमें जेवरात हैं, रोजमर्रा के बर्तन हैं। इस तरह मुख्तलिफ चीजें जो इंसानी जो जरूरियात की हैं वो तकरीबन उसमें हर किस्म की जो है वो पड़ी हुई हैं। तो मेरे पास जो सिक्के हैं वो दुनिया का जो पहला सिक्का था 5 मार्क, वो आज से तकरीबन 2800 साल पहले इशू किया गया। दोबारा बताइएगा कौन सा सिक्का था? 5 मार्क। अच्छा, 5 मार्क। तो ये हिंदुओं का कितना है उस वक्त तो हिंदू ही थे ना, ये कबल 800 साल कबल मसीह की बात है। तो उस सिक्के से लेकर आज तक जितने भी सिक्के हैं इस खित्ते के हैं, दुनिया के हैं, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के हैं, इस्लामी जो सलातीन थे, अमीर थे या मुख्तलिफ, तो वो तकरीबन मेरे पास बहुत बड़ा इनका जखीरा है। करेंसी नोट हैं, डाक टिकट हैं, इस तरह बेशुमार बैनामे हैं, खतूत हैं, बेशुमार चीजें हैं। जबरदस्त। तो मतलब ये हड़प्पा की तहजीब के भी होंगे, गंधारा की तहजीब के भी होंगे? जी, मैंने आपको बताया है ना कि हड़प्पा की तहजीब जो है उसके बर्तन हैं हमारे पास, और जो गंधारा तहजीब है उसके बुद्धा के मुजस्मे हैं या उसके दीगर जो चीजें उस दौर की हैं वो भी हमारे पास मौजूद है। जबरदस्त। तो मैं ये पूछना चाहूंगा कि आपकी जो किताबें हैं उनकी बाकायदा जमा आवरी 9th से ही आपने शुरू कर दी थी?
جی تقریباً جو ہے میں جب کتابیں جمع کرنی شروع کی تو وہ تقریباً میں اس وقت چوتھی پانچویں کلاس میں تھا. اچھا. تو میں نے سب سے پہلے جو ہے وہ تسک جہانگیری، تسک بابری اور اس طرح کی کتابیں چوتھی پانچویں میں؟ جی 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 الحمدللہ وہ آج میرے پاس موجود ہیں. اچھا، آپ کا جو کتب خانہ ہے راجہ نور محمد نظامی کتب خانہ، اس میں کتنی کو کتابیں ہیں؟ جی میرا جو کتب خانہ ہے کتب خانہ راجہ نور محمد نظامی گوریگاڑ تحصیل سنبدال بلاٹا جو ٹیکسا کے قریب واقع ہے میرا گاؤں. تو اس میں 25,000 کے ارد گرد کتابیں ہیں. اس میں 600 کے قریب خطی نسخے ہیں، 4-5 ہزار رسائل و جرائد ہیں. اس کے علاوہ اس میں اور بہت سے جو ہیں اشتام ہیں، خطوط ہیں، مختلف قسم کی تحریریں جو ہیں وہ اس میں سب سے قدیم جو خطہ ہے میرے پاس وہ خوشحال خان خٹک کے دور کا ہے، یعنی اورنگزیب کے پیریڈ کا ہے. اور اس میں وہ ہے ایک بہت بڑے عالم سے لاہور کے مولانا نور محمد مدقق لاہوری. اچھا، آپ کے ہم نام تھے؟ تو ان کے نام وہ خط ہے اور اس میں خوشحال خان کا سلام لکھا ہوا ہے. تو یہ آپ چیزیں کہاں سے جمع کرتے ہیں؟ دیکھیں جی میں جو ہے اپنا سب کچھ جو ہے اسی پر لگاتا ہوں، اپنی جان مال وقت آرام پیسہ جو کچھ بھی ہے. تو میں ڈھونڈتا رہتا ہوں ملک بھر میں جہاں مجھے ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی حص دی ہے کہ مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ چیزیں کہاں ہیں اور کیسے ان سے نکالنی ہے. اور وہ جو کہتے ہیں سم کھل جائے تو وہ دروازے کھل جائے. ایسے کئی بے شمار واقعات میرے ایسے. مثلا میں ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ میں ایک دفعہ مولانا قاضی زید حسین صاحب کے مدرسے میں بیٹھا ہوا تھا. تو وہاں قدیم جو ہے وہ میں کتابیں دیکھ رہا تھا تو ایک مولوی صاحب آئے تو کہتے ہیں جی میرے پاس بھی ایک قدیم پڑی ہے، میں تعلق گاؤں کا ہوں تو میرے پاس ایک قدیم کتاب پڑی ہے تو کبھی آپ دکھائیں. تو وہ انہوں نے میرے لیے، میں جب جاتا ہوں بہت اچھا کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. کھانا رکھا ہوا تھا، میں نے کھانا چھوڑ دیا، میں اس مولوی کے پیچھے اس کی مسجد میں آ گیا. تو مسجد میں جب آیا تو وہ اس نے وہ لا کر دیا وہ مسودہ جو تھا. تو جب میں نے اس کو ملاحظہ کیا تو وہ سوترا ہے وزیر آباد کے پاس تھی. تو اس زمانے میں اورنگزیب یا اس کے سے پہلے اس کا نام تھا اکبر آباد. جی جی تو وہ وہاں کے تھے. تو جب وہ آئے میں دل میں کہتا ہوں یہ اس کے تو باپ جانے کے نہیں ہیں، یہ تو ان کے ہیں سودرا کے لوگوں کے. تو کیا ہی بات ہے کہ یہ اگر کہے گی کہ یہ لے جاؤ. تو وہ آیا کھانا لایا میرے لیے جو تھا مقدر میں کھانا کھایا. تو میں نے کہا جی یہ نہیں آپ کو بالکل یہ نہیں ہے. میں اس کے دکھائی مختلف جگہ یہ دیکھیں یہ وہاں یہ لکھا ہے یہ لکھا ہے. تو پھر مجھے کہتا ہے یہ اگر ہمارے بزرگوں کے نہیں ہے تو یہ آپ ہی. تو ایسے بے شمار دفعہ. ایک دفعہ میں چورائی میں تھا، وہاں پیر بدر مسعود صاحب ہیں. تو پیر بدر مسعود صاحب دو مجھے پشتوں کے نسخے لا کر دیتے ہیں. تو کہتے ہیں ذرا یہ دیکھیں. تو میں نے کہا کہ آپ کے بزرگوں نے نہیں ہے لیکن دل پہ خواہش ہے تو یہ مجھے دے دیں. تو بیٹا بولا تو کہتے ہیں کہ یہ لے جائیں. بے شمار ایسے واقعات ہوتے ہیں، لوگ کو خود اٹھا کر لے آتے ہیں. نظامی صاحب میں نے دیکھا ہے اور بہت سے میرے اور بھی دوست جانتے ہیں آپ کا کوئی دن ہی شاید خالی جاتا ہو، آپ کے پاس کوئی مؤرخ اسکالر نہ آتا ہو، ورنہ نیشنل سطح کے اور انٹرنیشنل سطح کے لوگ آپ کے پاس آتے تو آپ ظاہر ہے ان کو وقت بھی دیتے ہیں، چیزیں بھی مہیا کرتے ہیں. تو اتنا بڑا دل کہاں سے بھی؟ جی بس میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ سب تو اس کی طرف سے ہے کہ اس نے مجھے اتنا حوصلہ اور اتنی ہی جو ہے اس میں عزم دیا ہوا ہے کہ میں کبھی میں مہمانوں سے نہیں گھبراتا. میں خوش ہوتا ہوں. ہاں نکمے لوگوں سے ضرور گھبراتا ہوں، کچھ نہیں ہوتا. لیکن اہل علم وہ کسی مذہب کا ہو، کسی مسلک کا ہو، کسی فرقے قوم قبیلے کسی ملک کا ہو تو میں خوش ہوتا ہوں اگر وہ میرے پاس آئے. اس کو عزت دیتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں جو اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دیتا ہے. اس کی جو خواہش ہوتی ہے اس کی خواہش کے مطابق اس کو جو چیز وہ چاہتا ہے وہ بھی اس کو مہیا کرتا ہوں. تو یہ میرا جو ہے اللہ تعالیٰ کا ایمان ہے کہ اگر میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو خدمت کروں گا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے کھولیں گے.
جی ویسے عام طور پر آپ کے پاس جو لوگ آتے ہیں وہ یونیورسٹیوں سے بھی آتے ہیں اور اسکالر خود بھی آتے ہیں، تو باہر سے جو لوگ آتے ہیں وہ کس طرح کے لوگ ہوتے ہیں؟ جی، باہر سے بھی جو آتے ہیں نا مثلا مختلف ممالک سے آتے ہیں، تو وہ بھی بیسکلی تحقیق کے سلسلے میں آتے ہیں۔ اچھا مثلا کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ لاہور کا بہت بڑا لکھاری ہے، اس کو لاہور کا کھوجی کہتے ہیں، سید فیضان نقوی نام ہے۔ اچھا تو سید فیضان نقوی جو ہے وہ کہتا ہے جی میں آپ کے پاس آنے دیتا ہوں، کچھ چیزیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جب فیضان نقوی میرے پاس آیا تو وہ حیران نہیں بلکہ پریشان ہوئے، کہتے ہیں نبی صاحب کہ آپ اتنے ایک دور دراز علاقے میں رہتے ہیں اور آپ کو جو بہانے میں لاہور کے بارے میں ایسی کتابیں ہیں جو ہمارے پاس لاہور میں نہیں۔ واہ زبردست۔ تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں جس چیز کی متعلق سوچتا ہوں وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتا ہے۔ اچھا، جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کا تحقیق کا موضوع کیا ہوتا ہے؟ وہ کن چیزوں کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ جو باہر سے لوگ آتے ہیں وہ اصل میں جو قدیم علوم و فنون ہیں وہ زیادہ اس پر ریسرچ کرتے ہیں، ان کی تلاش میں ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی چیزیں ہمیں ملیں جس سے ہمارے علم میں اور فن میں جو ہے وہ اس میں اضافہ ہو۔ تو ایسی گمنام چیزیں کئی پڑی ہوئی ہیں، کچھ بہانوں میں ضائع ہو رہی ہیں، تو وہ مختلف موضوعات پر ریسرچ کے لیے۔ اچھا، جی جی یہاں میں نے دیکھا ہے آپ کی وال پہ کئی دفعہ طلباء کا گروپ آیا ہوا ہوتا ہے مختلف یونیورسٹیوں سے، تو وہ سارے مل کے کسی ایک ٹاپک پہ کام کرتے ہیں یا وہ نوادرات دیکھنے آئے ہوئے ہوتے جو طلباء آتے ہیں یہ یونیورسٹیوں کے آتے ہیں، وہ ایک تو ان میں ریسرچر ہوتے ہیں، ان کی دلچسپی کی جو وہاں چیزیں ہوتی ہیں اپنی دلچسپی کی وہ دیکھتے ہیں اس میں۔ تو بعض ایسے ہوتے ہیں کہ مثلا ابھی وہ وانا کیڈٹ کالج سے آئے تھے بچے یا اس طرح، تو وہ صرف دیکھنے کے لیے آتے ہیں، نوادرات دیکھنے کے لیے، کتابیں دیکھنے کے لیے۔ ہیں؟ تو ریسرچر بھی آتے ہیں اور وزٹر بھی آتے ہیں۔ اچھا، میں نے ایک یہ بھی دیکھا ہے، بلکہ مجھے خود بھی پتا ہے کہ یونیورسٹی کے اعلیٰ عہدیدار بھی آپ کے پاس آئے ہوئے ہوتے ہیں، محققین اور مورخین، تو وہ بھی اسی سلسلے میں آتے ہیں؟ جی یہ یونیورسٹیوں کے صدر جو آتے ہیں یا بڑے بڑے ان کے جو مثلا ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہیں، ڈین ہیں یا چانسلر ہیں، رجسٹرار ہیں، مختلف لوگ آتے ہیں۔ تو ظاہر ہے وہ ایک تو آتے ہیں کہ مختلف جو چیزیں ہیں ان کو دیکھنے کے لیے، اور پھر خصوصی طور پر نوادرات کو دیکھنے کے لیے، یا ان کے جو سبجیکٹ ہے اسے ملک جو تعلق رکھنے والی ملکہ ہوتی ہو اس کو دیکھنے کے لیے، تاکہ ہمارے علم میں یا اس میں۔ اچھا، میری پہلے بھی آپ سے کبھی بات ہوئی تھی کہ وہ جو جھنڈیر لائبریری ہے وہاں انہوں نے انتظام کیا ہوا ہے کہ کوئی آتا ہے، سننا ہے میں نے دیکھا نہیں، آتا ہے تو اس کے لیے ٹی اسٹال الگ سے کہیں بنا ہوا ہے، تو اسٹینڈ مشین رکھی ہوئی ہے، کوئی ٹھہرنے کا بھی شاید انتظام کیا ہوا ہے۔ تو یہ آپ نہیں سوچتے کہ جو اتنے لوگ آتے ہیں تو وہ آپ پہ بوجھ نہ بنے؟ اور وہ نہیں، الحمدللہ میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا شکر گزار ہوں کہ میں نے آنے والے مہمانوں کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا۔ اللہ تعالیٰ ان کا جو رزق ہے، جو پانی ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ تعالیٰ مجھے دے دیتے ہیں، میں ان کو دے دیتا ہوں۔ تو میری کوئی ایسی خواہش ہی نہیں ہوتی۔ حالانکہ مجھے یونیورسٹیوں والے یا جو ان کے سپروائزر ہوتے ہیں یا جو ان کے ادارے نگرانی وہ کام کر رہے ہوتے ہیں، وہ خود کہتے ہیں کہ ان سے آپ فیس دیں، تو ان کو وقت دیتے ہیں، ان کو چیزیں مہیا کرتے ہیں، اور یہ سارا کچھ تو یہ آپ بات بنتا ہے۔ لیکن میں نے کبھی آج دن تک کسی سے ایسی فیس یا کسی قسم میں نہیں دی۔ اچھا، تو بلکہ جو خدمت تواضع جو کھانا پینا بھی ہوتا ہے وہ اپنے بدلے سے کرتا ہوں۔ ہاں کبھی کسی نے کچھ چیز دے دی، بس کوئی کتاب لے آیا میرے لیے، کوئی اور چیز دے دی، یا تو میں انکار نہیں کرتا کہ میں ویسے گناہ گار ہو جاؤں پورے چیز۔ مطلب تحفے کوئی لے آتے ہیں تو آپ قبول کرتے ہیں؟ جی وہ الحمدللہ۔ اچھا، میں ایک اسی کے ساتھ وہ جو ریلیٹ بات ہی یہ تھی کہ اگر کسی کو کوئی چیز چاہیے، وہ ظاہر ہے زیادہ وقت تو آپ کے پاس نہیں رہ سکتا، وہ فوٹو اسٹیٹ ہوتی تو فوٹو اسٹیٹ کرا لیتا۔ نہیں، اصل میں المیہ یہ ہے کہ اگر ایک چیز کو بار بار فوٹو اسٹیٹ کیا جائے تو وہ چیز خراب ہو جاتی ہے۔ اچھا، کیونکہ یہ جو فوٹو اسٹیٹ مشین ہے اس کے اندر جو ہیٹ ہوتی ہے وہ پتہ نہیں کئی ہزار فارنہیٹ پر ہوتی۔ تو میں خود ایک دفعہ میرے پاس ایک بہت بڑی خانقاہ ہے جہلم میں، خانقاہ سلطانیہ قادر دیوسی، تو وہاں کے ایک پیر صاحب ہیں، بہت بڑے علمی شخصیت ہیں وہ۔ تو ان کے ایک مرید میرے پاس آئی تھی
کہتے ہیں کہ ہم پشاور یونیورسٹی میں گئے, وہاں ایک میاں محمد غنی صاحب کا کلمی نسخہ پڑھا ہے. تو ہم نے بہت کوشش کی, حالانکہ وہاں جو آئی جی ہیں وہ ان کی سب کے مرید ہیں. اچھا. تو انہوں نے وہ اس کی فوٹو کاپی کرنے کی اجازت دی. تو کسی نے آپ کا بتایا ہے کہ آپ کے سوشل میڈیا کی تلقات ایسے ہیں کہ کچھ ایسا کام ہو جائے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. وہ کہتا ہے جی کہ میں پروٹوکول بھیجوں گا جی آپ کو لے جانے کے لیے. میں نے کہا میں تو فقیر آدمی ہوں, مجھے پروٹوکول کی ضرورت نہیں ہے, میں آ جاؤں گا ڈچلا سے جو ہے پشاور, اور پھر آپ کو وہ کام کروا دوں گا. تو جب میں وہاں گیا تو وہاں کے جو چیف لائبریرین تھے پشاور یونیورسٹی کے, وہ وقت ایک بزرگ تھے گوار کے سیار بادشاہ صاحب. تو ان سے میں ملا, ان کو بات کی تو کہتے ہیں غنی صاحب واقعی بات یہ ہے کہ ہم پچھلے دنوں کی کتاب کی فوٹو کاپی کر رہے تھے تو ترکی کا ایک وفد آیا, تو انہوں نے جب ہمارا یہ کلمی نسخے کا فوٹو اسٹیٹ کرواتی دیکھا تو انہوں نے کہا یہ تو اس میں اتنی ہیٹ ہے کہ یہ تو اس کو کرکرا کر دے گا, اور جب یہ کرکرا ہوگا تو یہ تو فوراً ضائع ہو جائے گا, تو آپ تو ظلم کر رہے ہیں. پھر ہمارا وہ جو یونیورسٹی کا بورڈ ہے وہ بیٹھا, اور انہوں نے کہا کہ آئندہ جو ہے اس پر پابندی لگا دی فوٹو کاپی نہیں. تو کہتے ہیں جی آپ آ گئے ہیں تو مذاق کرتے ہیں, کہتے ہیں جی آپ ان کو کہیں ریاست بھی بھیج دے, ہم روزانہ ان کو دیں گے وہ کتاب اور وہ نوٹ کر دیں. تو پھر انہوں نے اپنے ایک مریض کو بھیجا, وہ گیا اور اس نے وہاں. اچھا نہیں چلیں, یہ تو مخطوطات کی تو ایسی بات سمجھ آتی. پھر آپ سے لوگ کیسے استفادہ تو میرے پاس سے جو استفادہ کرتے ہیں نا جی, وہ جو کتابیں ہیں میں ان کو کہتا ہوں کہ آرام سے کتاب کے جو آپ کے مطلوبہ ہیں, یہ نہیں ہے کہ پوری کتاب کرنی ہے, تو آپ کو مطلوبہ چیز ہے, چیپٹر ہے جو بھی اس میں, اور آپ ہیں وہ آپ کیمرے سے فوٹو بنا لیں اور لے جائیں اور پھر اپنا کام کر دیں. اچھا کتابیں تو دیتے بھی ہیں آریتن؟ نہیں, کتابیں ابتدا میں دے دیتا تھا, لوگوں نے وہ میرے ساتھ اچر کیا کہ میں باغ کتابوں کے پیچھے جو ہے نا توبہ کر لی کہ اب کتاب تو کسی کو نہیں دینی ہے. جی جو کتاب لے جاتا ہے وہ واپس نہیں کرتا. مطلب رواج ہے. ہمارے کچھ ادروں میں ایسے دوست سے جو لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اب نہیں دیں گے, تو کیا کریں ہم ان کے ساتھ جھگڑا کریں. اسی طرح باہر بھی کچھ لوگ تھے وہ لے گئے. حضرت سے یاد آیا, آپ کے پاس چھچ کی کتنی کوئی کتابیں مخطوطات موجود ہیں؟ جی الحمدللہ میرے پاس چھچ کے حوالے سے تقریباً 65 کتابیں کوئی اس وقت 700 سے زیادہ. اچھا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ کے یہاں جو لگایا تھا ایک سال لگایا تو اس میں تقریباً میں نے آپ کو بتایا تھا وہ لسٹ بنائی تھی میں نے 600 کے قریب تھی. تو 700 کے قریب جو ہیں وہ پرنٹڈ کتابیں ہیں, 40-50 جو ہیں وہ مخطوطات ہوں گے چھچ کے لوگوں کے. اچھا یہ جو مخطوطات ہیں یہ کس نوعیت کے ہیں؟ اصل میں یہ جو مخطوطات ہیں پہلے تو لوگ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ لوگ پڑھتے کہاں تھے, وہی ہے علماء کی وہ کتابیں ہوتی تھی, عدایا ہے, بقایا ہے, خیر جامی ہے, گلستان ہے, بوستان ہے, بس یہ اکثر کتابیں یہ ہوتی تھی. تو جو باقی تاریخ مختلف موضوعات پر وہ بہت کم کتابیں. ناظرین آپ دیکھیں خصوصاً چھچ کے دوست کا حالت دیکھیں کہ راجہ صاحب کے پاس ایک بہت بڑا خزانہ ہے چھچ کے حوالے سے. اگر آپ کوئی کام کرنا چاہیں تو یقیناً یہ آپ کے لیے آسانی کریں گے. کیوں جی الحمدللہ جی. ارشد نے مصنفین اٹک کا تعارف وہ کتاب شائع کی, تو میں نے میرے پاس کیا تھا ایک دن میں 350 کتابوں کے کنٹان جو ہے وہ سارے بار کی. تو اس کے علاوہ اور بھی جو چھچ کے لوگ جاتے ہیں تو میں وہ چھچ نہیں, میں تو دنیا بھر کے لوگوں سے تعاون کرتا ہوں جو بھی آئے. جی چھچ تو میرا جسم کا ایک حصہ ہے. یہاں میری رشتہ داریاں ہیں, یہاں میرے قریبی رشتہ دار میرے والدہ کے چچا زاد بھائی رہتے ہیں, میری خالہ یہاں رہتی تھی, اس طرح میری ماموں زاد پہلے اگر شہر میں رہتی تھی. تو یہ تو مجھے اس سے ایسی پیار ہے جیسے کہ ماں کے وطن سے پیار ہوتا ہے. زبردست. راجہ صاحب میں چونکہ آپ تاریخ کے آدمی ہیں, سارے قدیموں پہ آپ کی نظر ہے, تو میں یہ چاہوں گا کہ چھچ کا جو گندھارا تہذیب کے ساتھ تعلق تھا وہ ذرا واضح کریں. دیکھیے چھچ جو ہے یہ گندھارا تہذیب کے مراکز میں سے ایک مرکز ہے, اس کو آپ علیحدہ نہیں کر سکتے. دیکھیں اس کے ایک طرف جو ہے وہ ٹیکسلا ہے, تو دوسری طرف جو ہے وہ سوات, سوابی اور پشاور ہے.
تو یہاں بدقسمتی یہ ہے کہ یہاں کھدائیاں نہیں ہوئی. آج بھی جو جوادرات دور ہیں یہاں میں نے خود دیکھا ہے مختلف جگہوں پر. جلالیے میں دیکھا ہے, نکاتیہ میں دیکھا ہے, اپنا ادھر ابوبکر کے قریب دیکھا ہے, مختلف جگہوں میں نے دیکھا ہے. وہ قدیم آبادیوں کے جو آثار و باقیات ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں. اس میں کسی نے کھدائی نہیں کروائی. تو میں کچھ ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ انہوں نے وہاں سے کچھ چیزیں نکالی. تو اس میں آپ دیکھیں, اس میں قبل از مسیح سے لے کر جتنے مسلم سلاطین گزرے ہیں, وہ غزنوی ہے, غوری ہے, جلدوز ہے, ایبک ہے, شمسین التمش ہے, یعنی جتنے بھی ہیں, حتیٰ کہ اس میں لاکو خان اور چنگیز خان کے سکے بھی وہاں سے, اور جلال الدین برنی کے یہاں سے سکے نکلے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر بتوں کی بات کریں کہ نارا تہذیب جس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو آرٹ کا کام ہے وہ پتھر کا کام کیا جاتا ہے, سنتراشی, تو یہاں بھی وہ یہاں سے لوگوں نے مختلف جگہ سے بت نکالے ہیں. میں نے خود دیکھے ہیں اس سارے خطے میں یہ بھرا ہوا ہے, ان سے آج بھرا ہوا ہے, حالانکہ لوگوں نے بھی شمار نکالے ہیں. تو یہ تو گندھارا کا میں تو کہوں گا کہ مرکز ہے, کیونکہ ایک طرف اس کے ٹیکسلا ہے, دوسری طرف جو ہے وہ کے پی کے گاہ ہیں. تو یہ تو اس کا حصہ تھا, یہ کوئی علاقہ نہیں تھا. جی تو مطلب چرچ کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قدیم سیولائزڈ ہے. جی جی دیکھیں, یہاں میں نے خود ریسرچ کی ہے. یہاں یعنی قبل از اسلام کے نہیں بلکہ قبل از عیسیٰ علیہ السلام کے یہاں آثار قدیمہ مختلف گاؤں میں موجود ہیں. جیسے ملک مالے میں ہیں, وہاں وہ بدھا کا جو تھا استوپا وہاں ہے. اس طرح وہ قبلہ بن ڈیم کے پاس گڑی ہے, وہاں میں نے دیکھا ہے, وہاں بھی ان کا بدھا کا استوپا. اس طرح یہ جو شیرکے کے پاس ہم نے دیکھنا ہے, پانچ دیکھنا ہے, اس طرح مختلف جگہوں پہ ہیں. اصغر کے پاس میں نے دیکھی, یاسین کے پاس دیکھی, فرملی کے پاس دیکھی. تو یہاں چپے چپے پر وہ آثار و واقعات زمین میں دفن ہیں, اور دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ہم کو نکالے اور دنیا کے ساتھ جو ہے وہ. سکندر اعظم کا آنا بھی کہتے ہیں ادھر سے, اور سید احمد بریلوی کی آمد بھی بتا. دیکھیں جی, اس میں تو کچھ شک ہی نہیں ہے. سکندر اعظم کا تو میں نے ابھی جو ٹیکسلا پر میں نے کتاب لکھی ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ تو یہاں ہی سے یہ آپ کے حضرت سے گزر کر گیا تھا. اس نے ہانڈ سے ابوبکر سے ادھر سے تراج کیا تھا, اور یہاں سے حضرت سے گزرتا ہوا پھر یہ آگے گیا تھا ادھر ٹیکسلا کی طرف. تو سکندر اعظم بھی یہاں سے گزرا ہے. تو سید احمد شہید رحم اللہ نے تو یہاں حضرت شہر میں جنگ کی ہے, شہر کے اندر. ہاں شہر کے اندر. اس کے بہت سی تاریخی کتابوں میں آپ مولانا غلام رسول میر صاحب کی کتاب دیکھیں, حضرت مرزا کی کتاب دیکھیں, مولانا عبدالحسن علی ندوی صاحب کی کتاب دیکھیں. میرے پاس بڑی ہیں کتابیں. تو ساری کتابوں میں حضرت شہر کی جنگ باقاعدہ جنگ کا ایک باب ہے, ذکر ہے. اچھا جی جی, تو اس میں یہ تفصیل ہے. تو چھچھ ہزارہ بھی ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے. جی جی, چھچھ ہزارہ جو ہے یہ زمانہ قدیم سے, بلکہ میں نے تو 2 کتبے ایسے دیکھے ہیں وہ ہیں 2000 سال پرانے, تو ان میں بھی چھچھ ہزارہ لکھا ہوا ہے. اچھا 2000 سال. جی 2000 سال پہلے بھی چھچھ ہزارہ. یعنی میں حیران ہوتا ہوں, بعض لوگ کہتے ہیں جی چھچھ تو ٹھیک ہے, ہزارہ جو ہے ایک فرقوں کی مانگ تھی, یہ جو ہے وہ آئے تھے اس کے ساتھ لاکو خان, چنگیز خان کے ساتھ اور تیمور کے ساتھ, اور انہوں نے یہاں بات کی ہے. تو ایسی بھی بات نہیں ہے. یہ چھچھ تو قبل از مسیح سے چھچھ ہزارہ جو ہے وہ موجود ہے. بلکہ میں نے کچھ تحقیقات کی تھی, جو ہزارہ کا مرکزی شہر تھا وہ یہی حضرت تھا. اچھا جی جی, بڑی بات ہے, آپ نے تو بہت بڑی بات کہہ دی, یہ میں نے پہلے نہیں سنی. جی جی, ہزارہ کا جو مرکزی شہر تھا وہ حضرت تھا. اچھا, تو اس وقت ظاہر ہے بدھسٹ یہاں رہ رہے ہوں گے یا بھی پہلے کا. جی جی جی, اس میں ظاہر ہے جو پرانے لوگ ہوتے مختلف اخبار میں, ظاہر ہے وہ اس وقت جو تہذیبیں تھی, جو مذاہب تھے, انہی کے لوگ رہتے تھے. تو انہی مذاہب کے لوگ جو ہیں بعد میں, بلکہ میرا جو ریسرچ ہے یہ زیادہ جو اس علاقے کے بدھ مذہب کے لوگ تھے انہوں نے زیادہ اسلام قبول کیا ہے نسبت اور دوسرے لوگوں. اچھا, ایک اور ہمارے یہاں سوال اٹھتا رہتا ہے, یہ اٹک کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ اٹک کی وجہ تسمیہ کے بارے میں مختلف روایات ہیں, جس میں سے ایک جو قدیم روایت ہے وہ ہے قاضی عبدالعلی مظہر افغانی, یا اور بہت سے لوگوں نے لکھا ہے کہ یہ حضرت حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں ایک صحابی رسول تھے حضرت سمرہ بن جندب,
انہوں نے کابل فتح کیا. تو کابل انہوں نے فتح کرنے کے بعد اپنے ایک ساتھ ایک اور کمانڈر تھے حضرت مولب بن نبی صفرا الازدی الاتکی. تو ازد قبیلے کی ایک ذیلی شاخ تھی, الاتک سے ان کا تعلق تھا. تو انہوں نے یہ واضح طور پر لکھا ہوا ہے, اگر آپ فتوح البلدان بلازی کی کتاب دیکھیں تو اس پہ یہ تفصیلاً واقعہ لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ لاہور اور بننا جو ہے وہ فتح کیے. تو بننا تو بعض لوگوں نے بنو کو کہا ہے, بعض ایک بننا جو ہے یہ اگر آپ کو اتفاق ہو تو آپ علی پور سے اوپر جائیں تو وہاں بھی ایک قوم بننا ہے. تو الوار جو ہے یا لاہور جو ہے وہ آج بھی موجود ہے, یہ ہنڈ کے ساتھ ہی جو جس کو چھوٹا لاہور کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک قدیم جو ہے وہ شہر تھا, قصبہ تھا. تو کیونکہ یہاں ہندو شہریہ تھا وہ دارالخلافہ ملا ہے. جب محمود غزنوی نے ان کو نکالا تھا تو کابل سے تو نکالا تھا غزنوی سے پہلے یعقوب بن لیث سوار نے ان کو. تو جب وہاں سے اس نے نکالا تو یہ یہاں آ گئے تھے لاہور اور خان بیس میں. تو یہاں انہوں نے دارالخلافہ بنایا. تو وہ جو حضرت مولب بن ابی صفرہ تھے ان کے بارے میں روایت ہے کہ انہوں نے یہاں باؤنڈری پر ایک شہر بسایا تھا الاتک کے نام سے. الاتک کیونکہ عربی میں ٹے وغیرہ نہیں ہے تو اتک اور ادک سے اٹک جو ہے وہ. تو یہ اکبر اعظم کے حوالے سے بھی کچھ بات اٹک اس کے حوالے سے بھی اس نے جب اپنا پہلا خبر یہ میرے خیال میں 1581 یا 83 کی, میں تھوڑا بھولتا ہوں 81 ہے یا 83 ہے, اس کے بھائی جو مرزا حکیم تھا اس نے کابل سے آ کر لاہور تک کا علاقہ فتح کر دیا. تو جب اس کو دہلی میں پتہ چلا تو یہ وہاں سے فوجیں لے کر جلال الدین اکبر چلا. تو جب وہ وہاں سے چلا تو وہ مرزا حکیم جو تھا وہ لاہور سے بھاگتا ہوا بیرا اور پنجاب اور ادھر سے کلر کار سے ہوتا ہوا وہ اٹک کراس کر گیا. تو اس کے پیچھے جو ہے اکبر وہ جب یہاں پہنچا تو یہاں پر جو ہے وہ اس میں سیلاب آیا ہے. تو جو اکبر تھا اس کو یہاں ٹھہرنا پڑا, بلکہ وہ 40 دن تک یہاں رہا. تو یہ اس کے دور کا ایک یورپین مورخ ہے مونسرات, اس نے ایک کتاب لکھی اکبر کا ہندوستان. تو اس میں اس نے بڑی وضاحت سے ایک ایک جگہ اس نے ہزارہ شہر کا ذکر کیا ہے, مختلف جگہوں کا ذکر کیا ہے اس نے. تو اس میں اس نے لکھا ہے کہ اکبر نے جو ہے پھر وہ جب ٹھہر گیا تو اس نے اپنے جو ساتھ لوگ تھے انہوں نے کہا کہ دراصل ایسی جگہ دیکھیں جہاں سے ہم جو ہے ایسا بڑا قلعہ بنائیں کہ جب آئندہ وہاں سے مغربی طرف سے کابل قندھار یا افغانستان کی طرف جو آئے تو اس کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہاں لوگ موجود ہوں. تو آبادی تو پہلے بھی تھی, اس کے اثار میں نے خود دیکھے ہیں. ابھی جو 8-10 سال پہلے وہ چوکی بنا رہے تھے دراصل کنارے انہوں نے کھدائی کی تو نیچے سے بے شمار وہ ہیں پرانی وہ دیواریں اور وہ نکلے. تو شاید تو تھا پہلے بھی بات تھا, لیکن قلعہ جو ہے اکبر نے بنایا تو اس کے حوالے سے بھی ہے کیونکہ یہاں اکبر کو 40 دن رکنا پڑا. تو ہماری جو لوکل زبان ہے جو یہاں ہم بولتے ہیں تو وہ ہے, تو اس میں اس نے اس کو جو ہے ٹھہرنے کو رکنے کو جو ہے اٹک کہتے ہیں, اٹک گیا رک گیا. جی تو اس نے جو قلعہ بنایا اس کا نام جو ہے اس نے اٹک بنارس یہاں اٹک بنارس میں اس نے ٹیکسال لگائی تھی جس میں سکے بھی بنائے جاتے تھے. جی تو اٹک ٹیکسال بھی میرے پاس کچھ سکے جو ہیں وہ پڑے ہیں. اچھا, یہاں ایک سوال پیدا ہوا آپ کی گفتگو سے کہ وہ شہر آباد تھا, اس شہر کی کوئی تحریریں ہونی چاہیے یا کوئی تحریر میں ہونا چاہیے. وہ پچھلا سارا جو ہے ہماری تاریخ ریٹن میں تھی وہ کہاں گئی کدھر؟ دیکھیں جی جو ہماری قدیم تاریخ تھی اس کے ساتھ جو ہے نا 3 بہت بڑے المیہ ہوئے. ایک المیہ تو سب سے پہلے ہوا کہ جب مسلمانوں نے غزنوی پیریڈ میں یہاں باضابطہ, اس سے پہلے بھی مسلمانوں کے یہاں جو ہے صوبیدار وغیرہ رہے ہیں ہندو شاہی پیریڈ میں بھی. تو جب ان کا باضابطہ قبضہ ہو گیا تو ان کی جو زبان تھی وہ فارسی اور عربی تھی مسلمانوں کی. تو عربی فارسی کا جو رسم الخط ہے وہ یہاں رائج ہو گیا. تو جہاں جو خرشتی رسم الخط تھا پہلے
تو وہ خروشی رسم الخط جو ہے وہ ہندوؤں میں تو مروج رہا، لیکن مسلمانوں نے اسے ترک کر دیا۔ مسلمانوں کی اکثر کتابیں جو ہیں وہ جیسے آج کل کہتے ہیں کہ گور مکھی ہے، یہ شاہ مکھی ہے، تو شاہ مکھی میں لکھنے لگے۔ تو اس سے یہ ہوا کہ جو قدیم کتابیں تھی وہ صرف ہندوؤں تک محدود ہو کر رہ گئی۔ اور پھر اس میں بھی ایک آگے یہ المیہ ہوا کہ کیونکہ یہ علاقہ جو ہے یہ ہر وقت جو بیرونی حملہ آور تھے، ان کی بزرگان ہی ان کے یہاں روند کر گزرتے تھے۔ تو کبھی ترما شیری آ رہے ہیں، لکھو آ رہے ہیں، تیمور آ رہے ہیں، بابر آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں۔ تو اس دوران جب وہ آتے تھے تو لوگ بھاگ جاتے تھے، لوگ جاگ جاتے تھے، تو ظاہر ہے وہ کتابیں یا چیزیں تو نہیں اتار دیتے تھے۔ اس زمانے میں مقام بھی کچے ہوتے تھے، وہ حملہ کیا کرتے تھے، جو کام کی چیز ہے، مال ڈنگر ہیں، کچھ دانا ضرورت ہے، کچھ وہ تو اٹھا لیے، باقی وہ کرتے تھے بس ادھر تیلی لگائی اور وہ سارا کچھ جلا کر رکھ دیا جائے، اس میں کتابیں بھی ضائع ہو گئی۔ اور پھر جو سب سے آخری جو ہمارے ساتھ المیہ ہے ہماری تاریخ کے ضائع ہونے کا، یا آج ہمیں دیکھتے ہیں کہ پیچھے بھی ہمیں کتابیں ملتی ہیں، لیکن یہ درمیان کا جو پیریڈ ہے غزنوی پیریڈ سے یہ درمیان کا پیریڈ جو مغلیہ پیریڈ تک ہے، اس کے بارے میں بہت کم تحریری مواد ملتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک تو جو میں نے بتا دیا، تیسری یہ ہوئی کہ جب ہندو یہاں سے گئے تو ہم مسلمان ہیں نا، ہم مسلمان بس بڑے برہم ہیں، ہم جو ہیں ہر چیز کو ایک دوسری نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم نے حالانکہ آپ اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو میرے خیال میں 6ویں 7ویں صدی عیسوی میں یہاں کے ایک راجا نے جو ہے نا قرآن پاک کا جو ہے یہاں کے مقامی زبان میں ترجمہ کروایا تھا، وہ تاریخ میں موجود ہے۔ تو اگر اس میں قرآن بھی تھا، حدیث بھی تھی، تفسیر بھی تھی، فقہ بھی تھی، جو کچھ بھی تھی، ہم مسلمانوں کے جوشی جذبات اتنے ہوتے ہیں کہ ہم ان کو، کیونکہ وہ زبان ہماری سمجھ میں نہیں آ رہی، تو انہوں نے ان پر جو ہے وہ تیل جھڑکا اور آگ لگائی، ان پر لوگوں نے چائے بنے، کھانے پکائے ان کتابوں پر۔ تو اتنا ہم نے ظلم کیا، اور ظلم کر کے ہم نے اپنی تاریخ کو مغلیہ میں کر دیا۔ مطلب یہ ایک افسوسناک صورت ہے، اب افسوسناک صورت ہے۔ راجہ صاحب 2 سوال ہیں اور وہ دونوں آپ ہی اس کا بہتر جواب دے سکتے ہیں۔ ایک تو تحقیق ہے اور دوسرا تاریخ۔ جی تو تحقیق میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ حق ادا نہیں کرتے، اس لفظ کا ماخذ حق ہے، ادا نہیں کرتے، اور تاریخ میں بھی اپنی مرضی کی چیزیں لکھتے آئے ہیں، پھر وہ چیزیں مسخ ہو جاتی ہیں، جو جس کا دل کرتا ہے وہ لکھ دیتا ہے، اور بعد میں لوگ مانے یا نہ مانے چیزیں رائج ہوتی ہیں۔ جی یہ المیہ ہے نا جی، ساری دنیا کے اقوام میں ہے۔ وطن پرستی ہے، قوم پرستی ہے، مذہب پرستی ہے، مسلک پرستی ہے، اور انسان کے اندر وہ کتنا ہی میں نے دیکھے ہیں موجودہ زمانے میں بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے بزرگ وہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ اس میں انسانی فطرت ہے کہ کچھ نہ کچھ وہ اپنے حوالے سے نمایاں کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور اپنے مخالف کو وہ کم تر ظاہر کرتا ہے۔ ہماری تاریخ کا بھی المیہ یہ ہوا کہ جب حالانکہ اموی جو تھے، انہوں نے تاریخ میں جتنا کام علمیت بھی کیا ہے اتنا کام کسی نے نہیں کیا۔ تو اب امویوں کے مخالف آ گئے پیچھے بنی عباس۔ تو اب بنی عباس نے، کیونکہ جیسے ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے آپ کے سامنے ہے سب کچھ، تو پھر انہوں نے ان کے نشانات کو، ان کے علوم کو بتانا شروع کیا، ان کو پتہ نہیں دنیا کے سامنے کیا کچھ پیش کیا کہ آج لوگ ان کا نام بھی نفرت سے لیتے ہیں، حالانکہ ان کے خاندان میں بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں۔ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلیہ محترمہ اس خاندان سے تھی، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اس خاندان سے تھے، صحابی رسول۔ بس وہ یزید کے کردار کے بعد چیزیں بدل گئی۔ تو نہیں وہ دیکھیں کہہ ہوتے ہیں نا، اگر یزید نے کچھ کیا تو یزید نے کیا نا، باقیوں نے تو نہیں کیا نا، سمجھ گئے نا۔ جی تو وہ تو یہ نہیں ہے کہ یزید کی وجہ سے اس کے سارے خاندان کو یا اس کے رشتہ داروں کو یا اس فیملی کو، حالانکہ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو تقریباً ابھی یعنی اسلام کی آمد کے 700 سال بعد تک ان لوگوں کے آپس میں رشتے ناطے موجود ہیں، امیوں کے، عباسیوں کے، الویوں کے آپس میں۔ اس کے بعد شروع ہوا ہے، ہر دور میں رہے، پہلے بھی رہے ہیں، پہلے رشتے ناطے بھی تھے۔
نہیں मुखालफतें बाद में शुरू हुई, आप ये कह रहे हैं। जी जी हाँ जी। तो लेकिन हजरत हुसैन का और यजीद का तो वाकया पहले का। नहीं वो तो 61 हिजरी का है ना, मैं कह रहा हूँ कि उनके तलकात मामला पहले भी थे और बाद में भी हैं। अच्छा, मैं राजा साहब, मेरा बुनियादी सवाल ये था कि तहकीक क्या है? तहकीक ये है ना जी कि आप जितने भी पहलू हैं या आपके सामने जितने माखज हैं उनको मद्देनजर रख के अब आपने उस चीज से निचोड़ निकालना है। ये जो उससे निचोड़ निकलेगा वो तहकीक है। सही सही। तारीख में तो मुख्तलिफ पहलुओं पर मुख्तलिफ किताबों में मुख्तलिफ हवालों से लिखा होगा। तो जैसे कि अभी मैंने कुछ दिन पहले किसी आदमी ने बात की शहाबुद्दीन गौरी के मज़ार के बारे में, तो मैंने कहा यार शहाबुद्दीन गौरी का मज़ार यहाँ दम यक्स हवा में नहीं है, जेलम में नहीं है। तो कहता है जी इस पर देखो। मैंने कहा जी जब डॉक्टर जुल्फिकार खान बना रहे थे 1986-87 में, तो मैंने एक नवाब वक्त अखबार में लिखा था मजमून पूरा। मैंने कहा था कि वो यहाँ दफन नहीं हुआ, शहीद तो यहाँ हुआ है लेकिन वो दफन नहीं हुआ। तो उसने कहा कि रेफरेंस, मैंने कहा मैं अभी बताता हूँ आपको, अब अल-कामल जो है उसकी तारीख इब्न असीर की अल-कामल देख लें, उसकी 10वीं जिल्द का सफा 177 78 79 देख लें। उस पर पूरी रुदा लिखी है कि वो उठाकर ले गए और वहां आखिर में 79 सफे पर जो आखिरी 2 लाइनें लिखी हैं उसमें लिखा है कि शहाबुद्दीन गौरी ने गजनवी में जो अपना मदरसा बनाया था उसको वहां जाकर दफन किया गया। जबरदस्त। तो तारीख जो है वो तहकीक से है ना, ये नहीं है कि बस सुना और लिख दिया और तहकीक। अब इससे दूसरा सवाल जुड़ा है, क्योंकि तारीख फिर अपनी मर्जी से लिखी गई है। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि कायदे आजम तो सिंध के किसी गांव में पैदा हुए थे और पाकिस्तान बनने के बाद उन्हें कराची में पैदा कराया गया। नहीं है उसमें भी जो अराज या उसमें चीजें हैं ना, असल में कुछ दुनिया में जो लोगों के जो यहाँ लैंडलॉर्ड होते हैं या बड़े जिनको आप कहें सियासी वाले से कहें किसी वाले से कहें, वो अपना उसमें गिरफ्त जो है वो रखते हैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे सामने इनको बताएं कि आपकी कौन कौन सी कुतब आई हैं। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरी सबसे पहली किताब आई थी तारीख तस्करा खनका फातिहा गड़ी अफगाना, जो तकरीबन 650 सफ़ा पर मुश्तमिल थी। उसमें जो गड़ी अफगाना में खनका है, ख्वाजा शाह सुलेमान तोसी के खलीफा हैं वो मोहम्मद फाजल शाह साहब, उन्होंने कायम की थी। उनके वालिद के औलाद, उनके औलाद, उनके आगे जो खलीफा थे अब्दुल्ला शाह साहब, फिर उनके खलीफा थे अकरम शाह साहब, फिर उनके खलीफा थे मोहम्मद आजम शाह साहब। तो वो पूरी मैंने तकरीबन 250 साल की तारीख जो है उसमें मरतब की तस्करा और तारीख दोनों थी। वो मरतब की वो लाहौर शरीफ पर आकर शायद की और वो उसी वक्त 1000 किताब खत्म। उसके बाद मैंने दूसरी किताब जो है वो लिखी है हजरत मुजद्दद अल-सानी रहमुल्लाह के एक खलीफा अकबर थे। वो ऐसे खलीफा थे कि जब हजरत आखिरी उम्र में इज्जत नशीन थे, लोगों से मिलना मिलाना कम था, तो ये पहले खलीफा ऐसे थे कि वो अंदर उनके पास जाते थे। तो ये हमारा टक्सा के साथ, उस जमाने में तो असनफ दाल नहीं होता, टक्सा तो नहीं था। अच्छा। तो वहाँ उनको असनफ दाल की नस्बत से बाबा असनफ दाली कहते थे। अच्छा जी जी। तो उनका मज़ार जो है वो आसमान खड्डर गाँव है मेरे गाँव बूजदार के साथ, तो उनका मज़ार वहाँ है। तो 1977 में प्रोफेसर मंजूला सिद्दीकी साहब ने तारीख दाल लिखी, उसमें 2 पैराग्राफ दिए थे असनफ दाली के हवाले से तारीख दाल में। वहाँ वो बहस कर रहे थे बकरे लाला पर। अच्छा। तो उसमें वो कह रहे थे कि ये किसका मज़ार हो सकता है, फलां का हो सकता है, फलां का। तो उसमें वो 2 वाले दिए थे कि बाबा असनफ दाली का भी हो सकता है। तो मैंने जब उन्होंने वो किताब मुझे खुद पेश की थी 1977 में आज। अच्छा अच्छा। तो जब मैंने किताब में वो 2 वाले मैंने कहा इतनी बड़ी शख्सियत के, क्योंकि मेरा कुदरती तौर पर 2 शख्सियत के साथ मेरी बहुत ही कल्बी अकीदत और मोहब्बत है। एक मुजद्दद अल-सानी रहमुल्लाह है और दूसरे सैयद अहमद शहीद जो है बालाकोट, बहुत ज्यादा मोहब्बत है। तो फिर मैंने उन पर काम शुरू किया, कतरा कतरा, कभी मैं दिल्ली से मंगवा रहा हूँ किताब, कभी अलीगढ़ से मंगा रहा हूँ, कभी काबुल से मंगा रहा हूँ, कभी इंग्लैंड से मंगा रहा हूँ। बस करते 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 उनकी मैंने मुकम्मल बायोग्राफी की और 2000
زبردست 2022 میں وہ میں نے وہ شائع کروایا۔ اس کے بعد جو ہے درمیان میں میرے مقالات کا مجموعہ شائع ہوا ادب سے، سید نصرت بخاری صاحب نے اپنا اپنے رسالے جو کا نمبر چھاپا، مقالات راجہ نور محمد نظامی، اس میں ادب کے حوالے سے جو تاریخی مقالات تھے، شخصیات کے حوالے سے یا تاریخ کے حوالے سے، تو پھر درمیان میں ایک سال وقفہ رہا۔ تو ابھی اس سال جو ہے میری اوپر 3 کتابیں ہیں۔ زبردست، یہ تو آپ نے چھکے لگائے۔ جی، ایک میرے گاؤں کے ہیں، ہیٹرک کی ہے علماء کرام کا ایک بہت بڑا خانوادہ ہے علمی لحاظ سے، پیر مہر علی صاحب، علامہ انور شاہ کشمیری، جامعہ اسویہ لاہور کے مفتی حسن صاحب، یا مولانا غلام اللہ خان صاحب، یا ایسے ایسے بڑے بڑے لوگوں نے ان سے بڑا نامی گرامی خاندان کا سوتدی فتابہ فیصلہ جات قاضی، یہ وہ سارے کام کرتے تھے۔ تو میں نے اپنی زندگی میں تقریباً ان پر 4 سال قطرہ جمع کیا۔ اچھا، تو الحمدللہ وہ کتاب جو ہے میں نے 480 صفحات پر بڑے ذہین شہر میں چھپوا۔ تو اس کے بعد جو ہے میں نے وہ لکھی ہے تحسہ کی تاریخ پر۔ جی، وہ تحسہ کی جو قدیم تاریخ تھی اس پر ہے، قبل از مسیح سے، قبل از تاریخ سے 10ویں صدی عیسوی تک وہ تحسہ کی تاریخ پر جلد اول ہے۔ اچھا، تو اس پر جلد دوم جو ہوگی وہ تحسہ کے اسلامی پیریڈ کے حوالے سے۔ اچھا، تو اس کے بعد ہمارے علاقے میں ایک خانقاہ ہے سرکاباد شریف میں، تو ان کے جو بزرگ تھے وہ دارالعلوم دیوبند اور جامعہ اسلامیہ کا بیل فاضل تھے۔ اچھا، آج کل لوگ مسلکی معاملات میں ایسی چیزیں دیکھنے سے گریز کرتے ہیں، پیروں کو لوگوں نے زیادہ وہ دوسرے کھانے میں ڈال دیا، بریجوں کے کھانے میں، اور اس طرح کے وہ چکر ہے۔ تو میں نے اس چکر کو ختم کرنے کے لیے وہ تاریخ جو تھی کڑی افانہ کی، اسی طرح پر یہ بھی خانقاہ فاتحہ پر بھی لوگوں کو قریب لانے کے لیے، یہ جو منافرت ہے، یہ نفرت ہے، اس کو کم کرنے کے لیے۔ تو یہ میری تو اب اس کے بعد میرے بیٹے نے جابر علی خان نے بھی الحمدللہ ایک اپنے کتب خانے اور چیزوں پر جو ہیں وہ احمد جابری صاحب کے جو 5 قسطیں چھپی تھی حکومت اخبار میں، تو وہ اور کچھ 2-4 چیزیں اور ڈال کر وہ چھاپ دیا۔ اچھا، زبردست۔ یہ تو یہاں تو ایک خوشی کی بات یہ ہے کہ آپ کی وراثت، علمی وراثت منتقل ہو گئی ہے آپ کے بیٹوں تک، وہ بھی اس کام میں آ گئے۔ جابر تو ماشاءاللہ شاعر بھی ہے۔ جی الحمدللہ، جابر بہت اچھا شاعر ہے۔ اس کا کلام جو ہے وہ انڈیا سے چھپا ہے، تو یہاں پاکستان میں اگر کسی محفل میں وہ پڑھے تو اس کو پسند کیا جاتا ہے۔ زبردست۔ تو اچھا، آپ پہ ایک جمالیات نے نمبر چھاپا تھا۔ جی الحمدللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ تو میری اپنی تحقیق ہے، پتہ نہیں آپ کی تحقیق کیسی ہو، کہ علماء اقبال کی یاد میں 1930 میں نہرک کے خیال میں ایک نمبر نکالا تھا ان کی یاد میں، اور میرے خیال میں دوسرا میں ہوں جس کے یاد میں جو ہے جمالیات میں زندگی میں، ورنہ یہاں تو کہتے ہیں کہ مر جائے تو وہ ٹھیک ہے، آج کل اس کا چلن ہو گیا، چھپتے رہتے۔ چلو الحمدللہ، لیکن میرے بڑے بڑے دوست کہتے تھے کہ زندہ آدمی پر نہیں ہونا چاہیے، مرنے کے بعد ہونا چاہیے۔ لیکن جب وہ چھپا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں، یہ کام جتنے بھی ہیں زندہ کو پہ ہونے چاہیے۔ ویسے راجہ صاحب، آپ پر تو بہت سی ڈاکومنٹریز ہیں، ٹیلی ویژن نے، پاکستانی ٹیلی ویژن نے، باہر کے BBC تک نے آپ نے، وہ تھوڑا سا ہلکا بتا دیں۔ جی الحمدللہ، جیسے آپ کہہ رہے تھے، پھر اس طرح اسنا دال میں ایک بہت بڑا کالج ہے، ایسوسیٹ کالج، انہوں نے میرے نام پر وہاں ایک لائبریری بنائی ہے، بہت خوبصورت لائبریری ہے وہاں، کبھی اتفاق ہو آپ دیکھیں جا کر، وہاں جا کر تو انہوں نے لائبریری بنائی ہے۔ پھر الحمدللہ میرے ساتھ بے شمار تنظیموں نے شامیں بنائی ہیں، بے شمار لوگوں نے مجھ پر لکھا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے کہ پاکستانی میڈیا نے مجھے لائیو شو میں بھی لیا ہے، اور مختلف حوالوں سے میری ڈاکومنٹری کریں۔ ایسے کن چینلوں پہ اور ویب سائٹس پہ؟ جی پاکستان کے چینلوں میں سماج تقریباً 7-8 میری ڈاکومنٹری آئے گی ہیں۔ اچھا، کیٹو نے بھی 4 میرے خیال میں چھائی کی ہیں۔ اچھا، اس طرح ڈام نے بھی کی ہیں
جیو نے بھی کی ہیں، مختلف ٹی وی چینل جو ہیں، اور باہر سے بلکہ سما نے ایک دفعہ ہیڈ لائن میں جو ہے میرا وہ اچھا میرے والد سے ہیڈ لائن لگائی تھی، زبردست وہ ورلڈ میوزیم ڈے تھا تو اس میں اس میں میرے میوزیم پر انہوں نے ہیڈ لائن لگائی. تو ایکسپریس نیوز میں بھی کچھ ہے؟ ہاں وہ ایکسپریس نیوز نے تو ہاف پیج پر رنگین پر میرا وہ انٹرویو شائع کیا تھا. پھر یہ میں پتہ نہیں آپ کو پہلے بتایا کہ یہ ہوا کہ تو اس کہتے ہیں جی زندہ آدمی پر کچھ نہیں ہونا چاہیے، تو 2015 تک تو میں زندوں کے اسی حوالے سے اصولوں پر قائم تھا. تو پھر میں نے ایسی ہوا کہ میرے ایک شاگرد ہیں عمران خان کھٹڑ، انہوں نے ایک کتاب لکھی میری جو سرپرستی میں، میری رہنمائی میں، تو ان کی کتاب کا وہ تھا کتاب کے لیے رہنمائی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ اس کی تقریباً کی صدارت آپ نے کرنی. میں نے کہا کہ آپ فیملی میں میجر طاہر صادق صاحب ہیں، سردار سکندر اجاز صاحب زندہ تھے وہ ہیں، اپنا سرور خان صاحب ہیں، عزیز دلدار خان صاحب ہیں، برگیڈ راسم ہے، بڑے بڑے لوگ ہیں، تو آپ صدارت ان سے کروائیں. اس نے مجھے کہا جی کہ ٹھیک ہے وہ ہمارے بڑے ہیں لیکن میں صدارت آپ سے کر دوں گا، وہ بڑے نیچے بیٹھیں گے آپ اوپر بیٹھیں گے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے چلو. 5 صدارت تھی، ڈپٹی کمشنر رانا اکبر صاحب، اکبر اجاز صاحب تھے وہ اس میں تھے، شاور کے ڈی سی، اور اس طرح ایک بات ہوتے. تو انہوں نے کھانے کا بہت اچھا انتظام کیا وہاں. سید نصرت بخاری صاحب مجھے کہتے ہیں کہ وہ حسین امجد کے پہلے سی اور اس طرح کے جب آپ ہمارے ساتھ چائے پی انڈس بارے میں نے کہا چائے تو میں نہیں پیتا. کہتے نہیں وہ پانا ہے تو صاحب کے ساتھ گپ شپ کرنی ہے تو وہاں بیٹھے گے. پھر ہم وہاں گئے تو نصرت بخاری صاحب کہتے ہیں جی کہ میں آپ کے ساتھ آج ایک بات کروں گا، آپ نے ماننی ہے. میں نے کہا کہ ماننے کی مان لوں گا، نہیں تو نہیں. کہتے نہیں ماننے کی. میں نے کہا ماننے کی ہے تو مان لوں گا بس ٹھیک ہے. کہتے ہیں جی آپ اس کو طے رکھیے کو صاحب کو اجازت دیجیے، نمبر نکالتے ہیں اور آپ کے پاس جو کچھ اپنے والے سے چیزیں ہیں، کوئی مضامین ہیں یا کوئی تاثرات ہیں، کوئی خط ہیں، وہ ان کو دے دیں. میں نے کہا ٹھیک ہے ہو گئے. انہوں نے وہ نکالا. یہ تقریباً 1-2 مہینے کے اوپر نیچے یہ 3 کام ہوئے. وہ نمبر کا کام ہوا، پھر وہ ایکسپریس والا جو آپ پہ جو ہے وہ انٹرویو نظر اس پہ شائع ہوا، اور وہ سید عمران کو اللہ تعالیٰ غریب کے رحمت کرے اس نے جی کرائیں پروگرام کیا تھا 1.25 گھنٹے کا میرے کو مہانے اور بیچوں کا. تو جب یہ 3 چیزیں آئی نا سامنے پبلک میں تو بلے بلے ہوگی، رسپانس ملا. تو انسان جو ہے وہ شاباش کا بھوکا ہوتا ہے. تو اس شاباش نے مجھے جو ہے اتنا انرجی دی. میں تو پھر اس کے بعد تو مزید تیز بھی ہو گیا. تو اس کے بعد میں نے کہا جی جو انٹرویو والا ہے جو بھی آئے تو الحمدللہ اس کے بعد پھر بھائی صاحب امریکہ آ رہا ہے، بی بی سی آ رہا ہے، الجزیرہ آ رہا ہے، العربیہ آ رہا ہے، المجین تھا ایک ایشیا .com تھا. اس طرح بہت سے ورلڈ چینل جو ہے، ایک انڈین چینل نے میری ایک دم لگائی تھی. تو اس طرح بے شمار جو چینلز ہیں. ورلڈ جنیوا جو ہے اس میں میرا جو ہے وہ مجھ پر کسی نے کالم لکھا، صدر پاکستان نے پڑھا، اس نے مجھے دعوت دی کہ آپ ہمارے مہمان ہو، عارف علوی صاحب نے. تو اس نے راشد قریشی جو تھا ISPR کا اس نے مجھے ٹرین کیا ہمیں. تو زبردست ماشاءاللہ. مطلب کہہ سکتے ہیں کہ قوم نے اور حکومت نے آپ کو ریکگنائز کیا. جی الحمدللہ شکر الحمدللہ. جی بڑے بڑے علمی اداروں میں یونیورسٹیوں نے مجھے ایوارڈ دیا. غیر یونیورسٹی نے ایوارڈ دیا. جو نظریہ پاکستان کونسل ہے انہوں نے مجھے سرٹیفکیٹ دیا. جو وہ ہے نیشنل بک فاؤنڈیشن ہے انہوں نے مجھے 2 سرٹیفکیٹ دیے. اس طرح بڑے بڑے اداروں نے جو ہے نا الحمدللہ. ہماری چھوٹی سی تنظیم چچ 84 نے بھی پیش نہیں آپ نے 2 دفعہ دیا ہے، 1 دفعہ نہیں، آپ نے 2 دفعہ دیا اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کو سلامت رکھیں. راجہ صاحب آپ ذرا اپنا تعلیمی کیریئر بتا دیں کہ کہاں سے پڑھا، پرائمری مڈل؟ جی تعلیم جو ہے وہ مڈل تو میں نے اپنے گاؤں بھولکا سے کیا تھا. پھر میں نے میٹرک میں قطار میں داخلہ لیا تھا، پھر چھوڑ دیا تھا. پھر میٹرک میں نے نجب اللہ علی پور ہزارہ سے کی تھی. پھر اس کے بعد اٹک کالج میں بھی داخلہ لیا، پھر چھوڑ دیا. علی پور کالج میں داخلہ لیا. یہ چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں میرے والد صاحب جو تھے نا وہ کہتے تھے کہ ہماری زمینیں ہیں جی فلاں چیز ہے جی فلاں چیز ہے، تو آپ نے ملازمت تو نہیں کرنی. بس وہ بزرگ اصل میں میرے والد صاحب جو ہے نا وہ
ان کو بچپن میں ایسے حالات و واقعات ان کے ساتھ ہوئے. میرے جو پردادا تھے انہوں نے 3 شادیاں کی تھی, بیٹی نہیں تھی, 15 بیٹے تھے. اچھا ماشاء اللہ. جو 1915 اور 25 کا تعاون پھیلا اس میں ان کے 14 بیٹے مارے. صرف ایک میرے دادا بچے, اس کی شادی کی, میرے والد نے پیدا ہوئے, وہ 15واں بیٹا مار گیا. تو میرے والد جو ہیں وہ گھر سے بےکار رہے. جب رشتے دار جو تھے انہوں نے کوشش کی کہ مر جائے زمینوں کے لیے. انہوں نے ہمارے جو پردادا تھے ان کے 9 ذاتی پنچکیاں تھی, وہ توڑ دی, مکانوں کو آگ لگا دی, جو جانور تھے مال ڈنگر ان کو زہر دے دی. تو میرے والد صاحب کہتے ہیں کوئی نہیں رہا, میں ہم گھر سے نکل گئے. 12 سال ہم باہر رہے, پھر واپس آئے. 2 سال ہم نے وہ کمرے میں ایک جو شتیر تھا وہ بچ گیا تھا جلنے سے, تو اس کو وہ تقریباً 5-6 فٹ میں ہم نے 2 سال گزارے. اچھا. تو پھر مکان تعمیر کروائے اور اس طرح, تو اس میں وہ پڑھ نہیں سکے. تو پھر وہ آپ پہ انہوں نے نافذ کیا. تو وہ کہتے ہیں یہ پڑھ کر کیا کرو گے, آپ نے ملازمت تو نہیں کرنی ہے نا. لوگ پڑھتے اس کی ہے کہ ملازمت کریں گے, تو آپ نے بس یہ لکھنا پڑھنا اور خط و پتر یہ بس آگے آپ کو بس ٹھیک ہے بس. پھر اس کے بعد آپ نے میٹرک پرائیویٹ کیا؟ نہیں, ہاں میٹرک میں پرائیویٹ کیا ہے دباس کو, میٹرک کیا, پھر ایف اے کیا, اس میں داخلہ لیا, پھر چھوڑوا دیا. وہ بھی اوپن یونیورسٹی سے کیا, بی اے کیا, پھر ایم پی ایل پاکستان. ایم اے اور ایم فل کہاں سے کیا؟ یونیورسٹی. دونوں ادھر سے. جی جی. تو ایم فل میں آپ کا کیا موضوع تھا؟ میرا تھا اس میں اصلاحی میں ٹیسٹر کے معروف مرکزی علماء. اچھا, یہ مطلب آپ نے تاریخ میں کیا ہے؟ جی جی تاریخ میں. اچھا, وہ کہیں میں نے سنا تھا کہ آپ ٹیکسلا میوزیم میں ملازمت کر رہے ہیں. میں نے آج دن تک 1 سیکنڈ کی ملازم وہ سید بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ کو اجلی عجیب بتا کر انہوں نے ویسے ہی لکھ دیا. نہیں تو کہاں سے انہوں نے وہ سن لیا؟ پتہ نہیں انہوں نے کہاں سے, لیکن وہ میں نے کوئی آج دن تک ملازمت. راج صاحب اچھی ملازمتیں ملتی تھی, سوچتے تھے اللہ تعالیٰ نے اتنا وہ بولنا لکھنا پڑھنا, لیکن میں نے ملازمت نہیں کوئی. اچھا, دل تو نہیں کرتا آپ کے ساتھ یہ سلسلہ ختم کیا جائے, لیکن ظاہر ہے وہ ہماری ایک حد ہے. آپ کو ایک ایسی بات جو ہمارے ناظرین سے کہنا چاہیں. جی, میں ناظرین سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آج کل کے آپ مختلف شعبہ جات میں یا مختلف علوم فنون میں ہیں آپ, تو آپ اپنے جو شعبہ ہے, اپنا علم ہے, اپنا فن ہے, اس کے مطابق آپ مزید جو ہے اپنی ساری زندگی مطالعہ تحقیق جاری رکھیں, تاکہ اس سے آپ کا علم جو ہے وہ بڑھتا رہے گا, آپ کا شعور بڑھتا رہے گا, آپ کو اس میں جو ہے آگے بڑھنے کے مواقع بھی نظر آئیں گے. تو یہ جو آج کل موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, لیپ ٹاپ ہے, آپ اس پر ضرور جو ہے اچھی اور مثبت جو ہے یہ چیزیں جو ہیں وہ اپنے سیکھیں اور ان سے استفادہ حاصل کریں تاکہ آپ کو پیدا ہو. کتاب یہ نہیں ہے کہ وہ اور آپ والی کتاب, کبھی لوگ پتھروں پر, کبھی پتوں پر, کبھی چھال پر, کبھی کھال پر. تو کتاب کی تو یہ مختلف شکلیں ہیں. یہ آج اگر موبائل میں ہے تو کوئی بات نہیں ہے, کتاب تو کتاب ہے, کتاب تو آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن آپ اس کو اچھا اور مثبت پہلو سے استعمال کریں تو اس سے آپ کو پیدا ہوگا. اگر نہیں کریں گے تو آپ کو. بہت اچھی آپ نے رائے دی ہے, بہت اچھا مشورہ دیا. کوئی ایسی بات جو آپ کو اداس کر دیتی ہے, دکھی کر دیتی ہے, لوگوں کا رویہ یا کوئی آپ کی ذاتی زندگی کی کوئی بات؟ دیکھیں جی, یہ ہمارا جو آج کل مجموعی رویہ ہے وہ ہم بالکل اس انتہا پر پہنچ چکے ہیں کہ ہم انسانیت کی تذلیل کرتے ہیں, ہم ایک دوسرے کی تذلیل کرتے ہیں, بلکہ یہاں تک ایک دوسرے کو کافر تک کہنے سے نہیں پرے کرتے. تو میری یہ گزارش ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ سب کے رہنے کے لیے اللہ نے بنائی ہے, اور اللہ تعالیٰ کو ساری مخلوق پیاری ہے. تو آپ لوگوں سے محبت کریں, اور محبت جو ہے یہ فاتح عالم ہے. اور آپ جو ہے اگر تاریخ میں زندہ رہنا چاہتے ہیں تو اپنی تاریخ سے محبت کریں, اپنی تاریخ سے جڑے رہیں, اور اپنی تاریخ جو ہے اپنے آنے والی نسل تک. مطلب آپ اس بات پہ اداس ہوتے ہیں کوئی کسی کو دکھ پہنچاتا ہے؟ جی ظاہر ہے, میں کیونکہ ہمارا جو علم ہے اس نے یہ سکھایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق جو ہے
اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، اور ہمیں کیا حق ہے کہ ہم کسی کے بارے میں کچھ کہیں یا کسی کو جو ہے آزاد پہنچائیں یا اس طرح کی اس کے بارے میں کچھ سوچ رکھیں گے۔ خوشی کی کوئی ایسی بات جو آپ کو ہمیشہ شاداب رکھتی ہو، شادمان کرتی ہو؟ خوشی کی بات یہ ہے کہ یہ جو آپ علم حاصل کرتے ہیں، جو علم کے ساتھ جڑے رہتے ہیں، یہ آپ کو معراج دیتی ہے، یہ آپ کو بلندیوں پر دے کر جاتی ہے۔ تو مجھے تو خوشی جو ہے وہ علم سے ہے، کتابوں سے ہے، اہل علم لوگوں کے پاس بیٹھنے سے ہے۔ میں آج بھی سیکھتا ہوں، میں آج بھی اپنے آپ کو طالب علم سمجھتا ہوں، اور جب کسی بچے سے، کسی زمیندار سے مجھے کوئی ایسی بات مل جائے جو مجھے پہلے علم نہیں ہوتی تو میں اس پر بہت محسوس کرتا ہوں۔ زبردست، یہ تو بہت مثبت آپ نے بات کی ہے۔ آپ کے کن مشاہیر سے تعلقات رہے، شناسائی رہی؟ الحمدللہ جی، میرے بڑے بڑے لوگوں سے قریبی ملنا جلنا یا ملاقاتیں، ان میں ایک طرف اگر بہت بڑے اسکالر تھے، ریسرچر تھے صوبہ صاحب کے، تو قاضی افضل علی مصر رحمانی بڑا نام تھا، ان کے ساتھ میرے تعلقات رہے ہیں۔ اپنا دارالعلوم دیوبند کے جو قاری محمد طیب صاحب مکمل تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی ہے۔ مولانا غلام غوث عزازی صاحب سے میرے تعلقات رہے ہیں، ڈاکٹر شیخ بہادر پنی صاحب سے رہے ہیں، اس طرح بڑے بڑے ڈاکٹر احمد حسن دانی تھے، بہت بڑے ڈاکٹر سیف الرحمان ڈار تھے، اس طرح بڑے بڑے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میرا بیٹھنا اٹھنا خطو کتابت۔ آپ سیاست میں بھی رہے؟ جی الحمدللہ، میں ابتدا میں سیاست میں بھی رہا۔ جو کوئی کیا کونسلر بنے، چیئرمین بنے؟ الحمدللہ میں کیونکہ میں بچپن سے میں سیاست میں تھا، خاندانی طور پر میرے والد صاحب بھی مختلف جو ہیں وہ رہے ہیں سیاست میں۔ وہ بیسکلی مجلس ارادہ اسلام اور جمعیت علماء اسلام کے ساتھ رہے ہیں۔ تو میرا جو بچپن تھا، میرا بھی بچپن جو ہے وہ جمعیت کے ساتھ رہا ہے، 15 سال میں نے گزارے۔ پھر اس کے بعد میں 85 میں میں اپنے گاؤں کی سوشل ویلفیئر ایسوسیشن کا صدر تھا، اور ہمارے خطے کی 10 گوٹنوں کی ایک ولیج ڈیولپمنٹ کمیٹی کی اوپر میں وائس چیئرمین تھا۔ تو اس کے بعد میں نے الیکشن لڑا 91 میں، تو جب میں جیت گیا تو پھر مجھے اپنی کونسل کا وائس چیئرمین جو ہے بنا دیا گیا۔ تو بس وہ ایک دفعہ بنا، پھر میں نے توبہ کر دی۔ توبہ کی کیا وجہ؟ توبہ کی یہ وجہ ہے کہ سیاست میں جو ہمارا رویہ ہے وہ بڑا خراب ہے۔ ایک تو جھوٹ بہت چلتا ہے، اور دوسرا اگر آپ جو ہے نا یہ جتنے ترقیاتی باندھ لوگوں کی جیبوں سے نکالنا یہ کام نہیں کریں گے تو آپ گھر سے لگا کر بہت مشکل ہے۔ تو میری جو فطرت تھی وہ یہ نہیں تھی کہ لوگوں سے لینا ہے، میں جب کسی کے ساتھ گیا جو کچھ کیا اپنی جیب سے کیا۔ تو میں نے اپنے علاقے کے بڑے ترقیاتی کام کروائے، لوگوں کے کام کروائے، لیکن تقریباً آج 30 سال ہونے والے ہیں، پکی توبہ کر دی ہے۔ ویسے آپ مسلم لیگ کے لیے آواز تو اٹھاتے نہیں، ظاہر ہے وہ میں کیونکہ میں 85 میں مسلم لیگ میں گیا شیخ افتاب کے ساتھ، تو وہ دور ہے، یہ دور ہے، میری ایک ووٹ ہو جو بھی ہو، رشتے دار ہیں، ملے دار ہیں۔ پہلے تو میں یہاں تک آتا تھا، چھت میری جو رشتے دار ہوتے تھے ووٹ ان کے لیے ووٹ مانگنے آتا تھا، لیکن اب صرف جو ہے اپنے گھر تک محدود ہو گیا ہوں۔ تو میری کیونکہ بیسکلی یہ ہے کہ ان لوگوں سے ہم نے دیکھو جنت جہنم کا معاملہ انسان کے اپنے اعمال پر ہے، کوئی مولوی یہ نہیں دے گا جائے گا۔ جب میں جمعیت سے وہاں گیا تو وہ میرے پاس آ کے ٹھیک ہوا، کل بھی آپ کے یہاں سے سوال کے مولوی صاحب ہیں شام صاحب، ان کے ساتھ اس طرح بات ہو گئی، تو آپ جمعیت کے لیے ہیں یہ ہے وہ۔ میں نے کہا یار جمعیت والوں کو کام کرے تو وہ مجھے کہتے ہیں یہ کام کروا دو، تو باقی جنت جہنم کوئی مولوی نہیں لے کر جائے گا، یہ اپنے اعمال کا معاملہ ہے۔ اور جو آپ یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ خلافت راشدہ کا قانون، تو خلافت راشدہ کے بعد 1400 سال میں تو نہیں آیا تھا، 1400 سال پورے گزر چکے ہیں، پھر نہیں آیا خلافت راشدہ کا قانون۔
یہ بس ہے ویسے ہی لوگوں کو بتانے کی باتیں ہیں. تو یہ ہے کہ سیاست ہے یہ ہے یہ اپنے کسی دوست کا کام کروا لو, کسی قوم کا کام کروا لو, گھٹا کی کام کروا لو, تو یہی ہے, باقی کچھ بھی نہیں ہے. بہت شکریہ راجہ صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا, بہت شاندار گفتگو کی. آپ کی محبت ہمیں یہاں لے کر آئی, ورنہ ہم کہاں پوری گاڑ کہاں حضرو, یہ آنا ناممکن تھا. لیکن آپ کی محبت اتنی ہے کہ ہم اس پہ انکار نہیں کر سکتے, اور آپ نے آواز دی اور ہم دوڑے چلے آئے. ناظرین, آپ نے پرمغز گفتگو سنی, بہت سے پہلو ہیں, بہت سی باتیں ہیں, سیکھنے کو اتنا کچھ ہے کہ آدمی ہر بات سے بہت کچھ سیکھ سکتا ہے. ہم جہد شخصیت ہیں راجہ صاحب, اور مجھے تو بہت کچھ ملا ہے, یقیناً آپ نے بھی بہت کچھ حاصل کیا ہوگا. ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور شخصیت کے ساتھ ایک اور پروگرام میں. مجھے یعنی ڈاکٹر خاور چودھری کو اجازت دیجیے. دا اردو گزٹ کو سبسکرائب کیجیے. اللہ حافظ.